लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। जिस दिन ये मौत रूह का रिश्ता जिस्म से तोड़ देगी, अंजाम क्या होगा। इस जिस्म को कब्र के कीड़े ने खाना है। बना लो जिस्म को कितना मोटा बनाते, बना लो जिस्म को कितना खूबसूरत बनाते। जिम में 2-2 घंटे जा रहे हो ना जिस्म बनाने के लिए, मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं। मैं तो सुन्नियों कहता हूँ, जवानों कहता हूँ, जाओ जिम करो, जिस्म बनाओ। लेकिन 2 घंटा जिस्म बनाने के लिए दे रहे हो ना, तो 10 मिनट मस्जिद में जिस्म को बचाने के लिए भी दे दिया करो। जिम में जाओगे तो जिस्म बनेगा, मस्जिद में आओगे तो कब्र में जिस्म महफूज रहे। अगर खुदा को राजी कर लिया, कफन भी मैला नहीं होगा। अल्लाह को राजी कर लिया, कफन भी मैला नहीं होगा। और अल्लाह राजी ना हुआ तो अंजाम क्या है, आओ देखो। हजरत सईद इब्ने मुसय्यिब रिवायत बयान करते हैं, दिल के कानों से सुनना। मैं पहली मर्तबा वर्षा आया हूँ और मुझे नहीं पता अहले वर्षा कौन सी तकरीर को पसंद करते हैं, लेकिन मेरी आदत है कि मैं पब्लिक की पसंद की कम करता हूँ, क्योंकि मुझे आपको नहीं, मुझे इसका ख्याल है कि रब की बारगाह में कुछ जवाब देना है। बल्कि मैंने तो ये भी सुन रखा अपने बड़ों से और रिवायतें भी पढ़ रखी है, बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ लेकिन पढ़ रखी है, कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा अज़ाब मुक़र्रिरों को और ख़तीबों को दिया जाएगा। जब ये बात पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हम कहाँ हैं। सबको नसीहत आसान है, खुद को नसीहत मुश्किल है। अल्लाह अकबर, सोचे तो सही कौम का हाल क्या। सईद इब्ने मुसय्यिब कहते, बहरहाल आप बोर हो रहे होंगे तो आपको आने वाले हमारे अमीर खतीब का इंतजार है। आज़ाद तशरीफ लाएंगे और वो बहुत बेहतरीन गुफ्तगू करते। बेहतरीन सुन ली, बेहतरीन सुनोगे, बीच में थोड़ा सा कड़वा भी आप हजम कर लें या बर्दाश्त कर लें। मैं समझूंगा कि अहले वर्षा ने बड़ी मोहब्बत दी। सईद इब्ने मुसय्यिब कहते रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये मशहूर ताबई हैं, मौला अली के शागिर्द हैं। फरमाते एक बार मैं मौला अली के साथ कब्रस्तान गया। हम भी जाते कब्रस्तान, इधर से खिलखिलाते गए, उधर से खिलखिलाते निकल गए। प्लाट की बात कब्रस्तान में होती है, दुकानों की बात कब्रस्तान में होती है, रिश्तों की बात कब्रस्तान में होती है। अब तो कब्रस्तान में खाना पीना भी होता है। ये हालत है। और कब्रस्तान हुजूर जाते थे तो क्या हाल होता था, थोड़ा सा उस पे नजर कर। हजरत अबू हुरैरा कहते मैं हुजूर के साथ एक जनाजे में गया, तो जनाजा रख दिया गया तो हुजूर अलैहिस्सलाम बैठ गए और बैठे बैठे कब्र को देखते थे और मैयत को उतारते हुए देखते थे। हुजूर इतना रोए कि दाढ़ी आंसुओं से भर गई और मिट्टी जो जमीन में थी वो भी तर हो गई, कीचड़ हो गया वहां। हमने कहा आका क्यों रो रहे? फरमाया कब्र को याद करके रो रहा। जिसके आने से कब्र जन्नत के बागों में से बाग बनती, वो हुजूर कब्र को देखकर रो रहे। कुछ तो होगा कब्र में। तालीब उम्मत को तालीम देना मकसद है। हमने कब रोया? कब्रों को देखकर खिलखिलाते गए, खिलखिलाते निकल गए। हजारों कब्रें देखी, दर्जनों को अपने हाथों से दफन किया और ये पढ़ते हुए दफन। कभी ये गौर भी किया जो मैंने आयतें पढ़ी है ना, मिनहा खलकनाकुम व फिया नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हम मैयत को मिट्टी देते वक्त ये इन आयतों को पढ़ते हैं। इसी मिट्टी से पैदा किया, इसी में मिला दिए जाओगे, इसी से फिर उठाए जाओगे। सोचो वो दिन कितना भयानक होगा जिस दिन हमें मिट्टी में मिलाया जाएगा। मिट्टी में मिलाया जाए, इज्जत से नहीं मिलाया जाएगा, मिट्टी में अजाब के साथ मिलाया जाएगा। अगर खुदा को राजी ना किया, उसके महबूब को राजी ना। बल्कि मेरे अजीजों, कब्र तो वो है, हाय हाय हाय। इब्ने हजर लिखते इस रिवायत को कि एक बुजुर्ग के हाथ पर एक कफन चोर ने तौबा की। एक बुजुर्ग के हाथ पर एक कफन चोर ने तौबा की। तो बुजुर्ग ने पूछा तू क्यों तौबा कर रहा है? तो कहा कि कफन चुराते चुराते मैंने बहुत इबरत की बातें देखी, तो अब मैं तौबा करना चाहता। तो उस वक्त तो उस बुजुर्ग ने पूछा ये बता कि तूने तो मुसलमानों ही के कफन चुराए हैं, तूने कितनी कब्रें ऐसी देखी कि जिसमें मुसलमानों के चेहरे किबले की तरफ थे और कितनी ऐसी देखी कि जिनके चेहरे किबले से फिर गए थे। तो वो कफन चोर कहता है अगर मैंने 1000 कब्रें खोली थी
تو 999 لوگوں کے چہرے میں نے قبلے سے پھرے ہوئے دیکھے اور ایک بندے کا چہرہ میں نے قبلے کی طرف دیکھا. یہ قبر کا حال ہے. انہوں نے اپنے استاد کو خط لکھا کہ کفن چور نے میرے ہاتھ میں توبہ کی ہے، اور اب وہ کہتا ہے کہ میں نے 1000 لوگوں کی اگر قبر کھولی ہے تو 999 کے چہرے قبلے سے پھرے دیکھے، ایک بندے کا چہرہ قبلے کی طرف دیکھا. تو یہ قبلے سے چہرے کیوں پھر جاتے ہیں قبروں میں؟ قبر کے اندر قبلے سے چہرہ کیوں پھر جاتا ہے؟ تو ان کے استاد لکھتے ہیں کہ بات یہ ہے، جو لوگ دنیا میں حضور کی سنت کے خلاف عمل کرتے ہیں، مرنے کے بعد ان کے چہرے قبلے سے پھر جاتے ہیں. جو سنت کے خلاف عمل کرے ان کے چہرے قبر میں پھر جاتے قبلے سے. جو فرض بھی ادا نہ کرے، جو فرض بھی ادا نہ کرے، جن کی زندگی میں فرض بھی سنت کے خلاف، یعنی داڑیاں منڈائی، مرنے کے بعد چہرہ قبلے سے پھرا ہوا، شراب پیا چہرہ پھرا ہوا، غیبت کی چہرہ پھرا، حرام کھایا چہرہ پھرا ہوا ہوگا. غریب نواز مجھے یاد آتے، ایک بار حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ وضو کر رہے، سنت کی بات ہے، فرض و بہت بڑی چیز سنت. وضو کرتے کرتے سرکار غریب نواز نے جلدی میں وضو کے سفر میں تھے، جلدی وہ وضو کیا. وضو کے بعد نماز پڑھی تو لذت نہیں آئی نماز میں. اس کا مطلب نماز میں لذت ہے، تبھی تو لذت آتی. ہمیں کچھ نہیں ملتا نا. کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ کھانے میں اس کو مزہ نہیں آتا، بلکہ دال بھی کڑوی لگتی ہے، بریانی بھی کڑوی لگتی ہے، اچار بھی کڑوا لگتا ہے. وجہ کیونکہ اس کو ہوا ہے ٹائیفائڈ، اس لیے اس کو سب کھانے برے لگتے ہیں. ارے کیا یار، چھوڑ، کیا پکا کے رکھا ہے. کبھی کبھی اس پہ جھگڑا بھی ہوتا ہے، میرے عزیز تجھے بیماری ہے نا، اس لیے تجھے کھانے اچھے نہیں لگتے. لوگ کہتے ہیں کیا نماز کی بات لوگ لگاتے ہیں. ارے نماز کی لذت ایک بار مل جائے تو تلواروں سے زخمی بھی ہو جائے تو نماز نہ چھوڑے، یہ لذت ہے نماز کی. نماز کی ایک بار لذت مل جائے تو پھر مولا علی کے رنگ میں کہو گے کہ اگر جنت ملی اور نماز کا موقع ملے تو ہم جنت چھوڑ دیں مگر نماز نہ چھوڑیں. یہ نماز کی لذت ملتی نہیں نا. لذت وجہ کھانے کی لذت اس لیے نہیں ملتی کہ ٹائیفائڈ کا مرض ہے. نماز کی لذت اس لیے نہیں ملتی کہ گناہوں کا مرض ہے. اگر گناہوں کا مرض ختم ہو جائے تو خدا کی عزت کی قسم نماز وہ لذت ہے کہ آدمی ساری دنیا ایک طرف، نماز ایک طرف. نماز کی لذت جنہیں لذت ملی ہے وہ پوری رات سجدے میں رہے. جنہیں لذت ملی ہے ان کے تیر کھینچ لیے گئے، انہیں خبر نہیں ہوئی. جنہیں لذت ملی تو غریب نواز سرکار فرماتے ہیں لذت نہیں ملی اس دن نماز. میں حیران ہوا کیوں لذت نہیں ملی نماز میں. غور کیا تو پتا چلا مراقبہ کرنے کے بعد کہ وضو میں انگلیوں کا خلال کرنا نبی پاک کی سنت ہے. انگلیوں کا خلال کرنا حضور کی، وہ جلدی میں بھول گیا. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں اس شرم میں نے، اس حیا میں، اس غم میں نے 40 سال تک آسمان کی طرف کبھی نظر نہیں اٹھائی. یہ سوچ کر کہ فرائض کے بارے میں تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا، لیکن سنتوں کے بارے میں حضور کی عدالت میں جب کھڑا کیا جائے گا حضور پوچھیں گے کہ تو نے میری سنت کیوں چھوڑ دی، تو میں حضور کو کیا جواب دوں. سوچے تو صحیح نا، سوچے تو صحیح. یا اللہ پوچھے گا کہ تو نے میرے محبوب کی سنت کیوں چھوڑی، تو میں جواب کیا دوں. سنت چھوڑنے پر چہرہ قبلے کی طرف سے پھر جاتا ہے. تو جو فرائض پر عمل نہیں کرتے، اس لیے اس سنی اجتماع میں آنے والوں یہ بھول جاؤ کہ یہاں کوئی آپ لطیفہ سنو گے. آپ کو یہ اس لیے بلایا گیا ہے کہ اپنے اعمال پہ رو لو، اپنے گناہوں کا احساس کر لو، اپنے آپ کو بدل ڈالو، تبدیل کرو. ورنہ دن کیا دیکھنا ہے. ایک دن وہ ہے جسے قبر کہتے ہیں. قبر میں جہاں کا دن بھی رات سے بدتر ہے، بدتر دن بھی رات سے بدترین ہے، وہاں کی رات کتنی بھیانک ہوگی. حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ میں ایک بار مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کے ساتھ قبرستان گیا. جب ہم دونوں قبرستان میں پہنچے تو مولا علی نے قبر والوں کو سلام کیا تو ہم نے قبر والوں کا جواب بھی سنا. مولا پاک نے سلام کیا تو قبر والوں کا جواب بھی سنا. پھر مولا علی شیر خدا نے کہا اے قبر والوں یہ بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا. جب تم ہم سے جدا ہو گئے،
جب تم ہم سے جدا ہوئے تو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو قبر سے آواز آئی علی پہلے یہ بتاؤ کہ ہم آپ سے جدا ہوئے تو آپ لوگوں پر کیا گزری وہ بتاؤ، پھر ہم اپنے احوال بتاتے ہیں۔ تب چونکہ مولا علی سے سوال تھا، باب مدینۃ العلم سے سوال تھا، شیر خدا سے سوال تھا، فاتح خیبر سے سوال تھا، داماد رسول سے سوال تھا، اخی رسول سے سوال تھا، زوج بطول سے سوال تھا، ابو الحسنین سے سوال تھا، ناطق قرآن سے سوال تھا، سرکار علی پاک سے سوال تھا۔ تو مولا علی نے کہا سنو، تم اگر یہ چاہتے ہو کہ تم ہم سے جدا ہوئے ہم پہ کیا گزری تو سن لو۔ فرمایا پہلی چیز یہ ہوئی کہ تمہارے انتقال کے بعد تمہارا مال تمہارے وارثوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہی ہے پہلی بات، سب کا مال تقسیم ہونا ہے۔ جما لو کتنا جماتے ہو، کما لو کتنا کماتے ہو، روح نکلی سارا مال وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ اور لوگ تو آج بیٹے یار بیٹے بیٹیاں، باپ کا جنازہ اٹھتا ہے لوگ پلان کرنے لگتے ہیں کہ اب باپ کی وراثت تقسیم ہوگی تو میں یہ کروں گا اور میں یہ کروں۔ مغفرت کی کسی کو پڑی؟ بلکہ میرے عزیز عوام تو عوام ہے، ہم نے بعض خواصوں کو دیکھا ہے، باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور ابھی سے جھگڑا شروع ہو گیا کہ میرا اتنا ہے اور یہ میرا اتنا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ اپنی مغفرت کی خود فکر کر لو، اپنی بخشش کا خود انتظام کر لو۔ جانے والے جاتے جاتے کچھ کر لے اپنے واسطے، ورنہ ایک دن تو بھی ترسے گا فاتحہ کے واسطے۔ کچھ کر لو اپنے لیے، کچھ کر لو، اپنا بھلا چالو، اپنا بھلا چالو۔ دوسروں کو نفرت کرتے کرتے اتنی نفرتیں بھر گئی ہے دل میں کہ اب اپنے آپ سے بھی پیار نہ رہا۔ خود کی مغفرت کا انتظام کر لو، خود کی بخشش کا انتظام کر لو، اعمال پہ رو لو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ جو لوگ اپنے گناہوں پر تنہائیوں میں روتے ہیں اللہ ایسے بندوں کو بے حساب جنت عطا فرمائے گا۔ آؤ رو لو، اپنے اعمال پر گر گڑا لو، خدا کو منا لو، راضی کر لو اللہ کو۔ مولا کائنات کہتے ہیں تمہارے مرنے کے بعد تمہارا مال تمہارے وارثوں میں تقسیم ہو گیا۔ پہلی بات یہ تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ تمہاری بیوائیں تمہاری نہ رہی، اب وہ تمہیں یاد نہیں کرتی۔ بڑے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدے کیے تھے ہم تمہیں نہیں بھولیں گے اور تم ہمیں نہیں بھولو گے، یہی تھا نا میرے عزیز؟ جس کے لیے تاج محل بنا ہے، جس کے لیے اس کے انتقال کے بعد بھی شاہجہاں نے دوسری بیویوں سے نکاح کیا۔ وہ محبت کی نشانی جو مسلمانوں کو دہشت گرد کہنے والے آج کل کہہ گئے کہ یہ محبت کی سب سے بڑی نشانی۔ ہم پوچھتے ہیں گوری چمڑی والوں یہ تو بتاؤ جو دہشت گرد ہوتا ہے وہ محبتی کیسی ہے، اور جو محبتی ہوتا ہے وہ دہشت گرد کب ہوتا ہے؟ جو مردوں سے اتنا پیار کرے کہ پورا تاج محل بنا دے وہ زندوں سے کتنا پیار کرتا ہے؟ تاج محل ممتاز کی حیاتی میں نہیں بنا، تاج محل تو بعد انتقال بنا ہے، اور وہاں دفن کرنے کے لیے برہان پور میں جو ہے وہ آہو خانہ بنا کر کے اس کے جسم کو مسالہ لگا کے رکھا گیا، ابھی بھی موجود ہے وہ ہمارے علاقے میں برہان پور میں، کہ وہاں پر وہ کہ وہاں رکھا گیا تھا۔ لیکن بات میری وہ نہیں ہے، عنوان میرا وہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہتا ہوں جس کے لیے تاج محل بنا اس کے بعد بھی نکاح ہوا نا، شاہجہاں نے دوسری شادی کی، اس کی اور بھی شادیاں کی اس کے بعد، تو یہ محبتوں کی بات ہے، بھول جاتے ہیں سب، شوہر بھی بھول جاتا ہے، بیویاں بھی بھول جاتے ہیں۔ مولا کائنات نے بالکل سروے رپورٹ پیش کی، آج کے حالات دیکھ، کمنٹ شیئر ضرور کریے۔